साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये इसका नहीं है वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि तआला व सर, जज़ाकल्लाह सर, अल्लाह आपको जज़ा कहते हैं। माशाल्लाह आप पहुँच गए, आप आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आपकी मोहब्बतें ले आती हैं। सर बहुत जज़ाकल्लाह सर, आप खुश रहें, सलामत रहें। तो बस मैं जब से बैठा हूँ, जब से जिक्र कर रहा हूँ मैं कि डॉक्टर साहब आएंगे इंशाल्लाह, और कुछ गुफ्तगू तो सब आज की शब के हवाले से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। उसके बाद फिर हम 10-15 मिनट की दुआ करके और इंशाल्लाह ताला इख्तिताम करेंगे इंशाल्लाह ताला। आपकी तो तबीयत बखैर है? बस अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआ चाहिए, बस आपकी दुआएं हैं तो हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। बस माशाल्लाह थोड़ा सा रह गया, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। तो डॉक्टर साहब बिल्कुल आज की शब के हवाले से, अच्छा मैं एक सवाल आपसे भी डॉक्टर साहब करूँगा, थोड़ा सा मुझे इसके बारे में थोड़ा बताइएगा, बल्कि हमारे ये मैसेज इस प्रोग्राम में रिकॉर्डिंग होगी तो लोगों तक पहुँचेगी। कुछ लोगों से मैंने कहा तो कुछ लोग कहते हैं यार शोबे साहब आप सबको इबादत का कहते हैं, खुद तो बैठ के हमारे रेडियो पर प्रोग्राम करते हैं बैठ के आप, तो ये क्या आप थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। मैं जो ये प्रोग्राम कर रहा हूँ आज के शब के हवाले से, मैं बैठा हूँ यहाँ पर हूँ, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं। मैंने कहा मैं डॉक्टर साहब से ऑनली पूछूंगा ये बात। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। शुभी भाई, ये महफ़िल ज़िक्र की सजाना बड़ी सआदत की बात है। मेरे आका हुज़ूर सैयद आलम रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए तो दो महफ़िलें सजी हुई थी। एक तरफ सहाबा ज़िक्र व अस्कार फरमा रहे थे जी, तस्बीहात पढ़ रहे थे, इबादत कर रहे थे, नवाफिल पढ़ रहे थे, और दूसरी तरफ इल्म की महफ़िल सजी हुई थी। आपकी महफ़िल का ख़ासा ये है कि आप इस महफ़िल में इल्म का तज़किरा ज़रूर रखते हैं, ठीक है ना। आप मुझे बुलाते हैं, दीगर उलमा इकराम को बुलाकर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र बुलंद करते हैं, इल्म की रोशन शमा जलाते हैं। तो आका करीम अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाए तो एक तरफ ज़िक्र और अस्कार की महफ़िल सजी हुई थी और दूसरी तरफ इल्म की महफ़िल सजी हुई थी। मेरे आका करीम ने दोनों महफ़िलों को देखा और इल्म की महफ़िल में तशरीफ़ फरमा हो गए। पता ये चला, शारहीन लिखते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलाम उस महफ़िल में तशरीफ़ फरमा हुए जो बुलंद बाला और अफज़ल व आला थी। इल्म की महफ़िल अफज़ल व आला होती है, तो उस इल्म की महफ़िल में आका करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा हो गए। अगर ज़िक्र अस्कार की महफ़िल इल्म की महफ़िल से ज़्यादा फजीलत वाली होती तो मेरे आका वहाँ तशरीफ़ फरमा होते। तो बेशक आप महफ़िल सजाते हैं, आका करीम और अल्लाह उसके रसूल का ज़िक्र बुलंद करते हैं, ये महफ़िल बड़ी बुलंद बाला वाली है। देखिए रात गुजारना, रात इबादत की रात है, ठीक है। इस रात के मुतालिक दो अहदीस हैं बड़ी मशहूर हैं, एक तिरमिज़ी की हदीस है और एक इब्न माजा की हदीस है। अक्सर लोग तो एतराज़ इस बात पर भी करते हैं कि रात जागने की नहीं है, आप फजूल में जाग रहे हैं। अल्लाह, अक्सर लोग ये भी कहते हैं। हम कब कहते हैं कि आप रात को जागें, आप इशा पढ़ के सो जाएं, हम आपको गुनाहगार नहीं कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही, लेकिन ये ज़रूर कहेंगे गोल्डन चांस मिस कर दी, मिस कर दी, बिल्कुल हकीकत इसमें बिल्कुल सही बात है। अगर लूट की सेल लग जाए ना, किसी को पता चले 5,000 का जोड़ा 1,500 में मिल रहा है तो आप जाने की क्या हालत होती है। बिल्कुल सही बात ना, सारे जोड़े पिक जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल 5,000 एक दूसरे को गिरा के ऊपर पहुंच रहे होते हैं। बिल्कुल सबने देखा होगा, मैं नाम नहीं ले रहा, आपके यहाँ नाम लेना नहीं है, लेकिन क्या हालात होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तब 10,000 का जोड़ा 1,000 में 2,000 में मिल रहा होता है तो लूट सेल लगी होती है, लोग लूट रहे होते हैं। शादी का खाना खुल जाए ऐसा खाते हैं जैसे पहले और आखिरी दफा खा रहे हैं। पहली और बिल्कुल बिल्कुल तो लूट सेल होती है, काफिरी का खाना है, मुफ्त का खाना खाओ, खूब मुल्ला होता है। और जब यहाँ पर अल्लाह तआला की रहमत सदाएं बुलंद कर रही है कि है कोई मग़फ़िरत मांगने वाला आए और मुझसे मग़फ़िरत तलब कर ले, जब हम सो जाएं तो हम ये नहीं कहते कि सो गया तो तू गुनाहगार हो गया, लेकिन हम ये ज़रूर कहते हैं कि तुमने गोल्डन चांस मिस कर दिया। बेशक 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 सही बात है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत करने वाले कौन? अली, जिनके लिए मेरे आका फरमाते मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसके अली भी मौला है। वो फरमा रहे हैं जो अली से मोहब्बत करते हैं तो अली से तो वही मोहब्बत करता है जो मोमिन हो। बेशक 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 जो मोमिन होगा वही मोहब्बत करेगा। हुजूर से पूछा गया कि मोमिन और मुनाफिक की पहचान कैसे की जाए, फरमाया लोग ज़्यादा हों, हाँ तो वहाँ पर अली का जिक्र कर लेना। अगर चेहरे बिगड़ जाए तो समझ लेना मुनाफिक हैं, और चेहरे संवर जाए तो समझ लेना मोमिन है। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो मोमिन और मुनाफिक का फर्क तो अली का जिक्र है, वाज़ेह तौर पर खोले, वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो जो अली से मोहब्बत कर बुग़्ज़ रखता है वो अली जन्नत की खुशबू नहीं सो, मेरे आका का फरमान है, कोई नहीं फरमा रहा, मेरे हुजूर फरमा रहे हैं। वो अली फरमाते हैं, वो अली फरमाते, इब्न माजा सहीह 70 की हदीस है, फरमाते हैं इस रात, हर रात तो तहज्जुद के वक्त, रात के आखिरी पहर में रब्बे बारी ताला अपनी शान के मुताबिक दुनियावी आसमान पे नुज़ूल फरमाता, फिर फरमाता है कि मैं कोई मुझसे बख्शिश मांगने वाला कि मैं उसकी बख्शिश कर दूं।
اس رات مولا علی فرماتے ہیں رات چڑھتی ہے، مغرب کا وقت ہوتا ہے اور رب باری تعالیٰ دنیاوی آسمان پر نزول فرماتا ہے اور پھر فرماتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا اسے عطا کر دوں. پوری رات صدائیں لگ رہی ہیں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟ اللہ اکبر. تو بخشش طلب کر لیجئے. اب بخشش مانگنے کے مختلف ذرائع ہیں، بے شک بے شک، مختلف ذرائع ہیں مغفرت کے لیے. آپ اللہ کا ذکر ہی کر رہے ہیں، پوری رات ریڈیو کی محفل سجا کے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہی بلند کر رہے ہیں. کتنے لوگ گاڑیوں میں اب آپ کا ساؤنڈ لگائے ہوئے صرف نعتیں سن رہے ہوں گے، اس سے بہتر کہ وہ گانے لگاتے ادھر ادھر اپنا وقت برباد کرتے. آپ کے محفل کو سن کر وہ اپنے کانوں کو معطر کر رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے. کتنا اچھا موقع ہے، کتنی اچھی آپ کی رات گزرتی ہے، لوگوں کی رات گزرتی ہے. اللہ اکبر. مولا علی فرماتے ہیں رات چڑھتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق دنیاوی آسمان پہ نزول فرماتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ اس کی بخشش کر دوں، ہے کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا کہ اس کو روزی دے دوں. میری ان سے گزارش، ہائے ہائے، جو پورے سال ادھر ادھر روزی کی لیے رزق کے لیے اپلیکیشن دیتے رہتے ہیں، ارے آج کی رات میرے کہنے پر اپلیکیشن لگا کے دے دو. سبحان اللہ. بے شک بے شک. اس رات اپلیکیشن لگا دو، اس رات اپلیکیشن لگا دو جہاں آواز سادائیں بلند ہو رہی ہے. مالک کل کائنات، جس کے پاس رزق ہے، جو رزق دینے پر قادر مطلق ہے، جو قادر ہے، وہ فرما رہا ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ دے دوں تو لگا دو اپلیکیشن. ادھر ادھر بھاگتے ہو، ایک اپلیکیشن یہاں لگا کے بھی دیکھ لو. آج کی رات ایک اپلیکیشن رزق کی لگا کے دیکھ لیں، ایک بخشش کی لگا کے دیکھ لیں. شارع لکھتے ہیں حدیث کی شرح میں کہ جو اولاد مانگے گا اسے اولاد عطا کی جائے گی، جو مغفرت مانگے گا مغفرت دی جائے گی، جو جس نیت سے مانگے گا. ہاں گمان اچھا ہونا چاہیے، یقین پورا ہونا چاہیے. یہ تو بات ہی سب سے بڑی ہے نا. پہلی شرط ہی یقین کی ہے. آپ کا یقین یہ ہو کہ یہ رب مجھے رزق دے گا. آج اپلیکیشن لگا دی ہے، انشاءاللہ جواب پکی ہے. اور بے شک جبکہ دینے والا بھی وہی ہے. جی ہاں بالکل. یقین کامل ہونا. بے شک بے شک. ہمارا یقین کامل ہوگا تو کام بن جائے گا. یقین کامل کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں ہو نہیں سکتا کبھی. یقین کامل کے ساتھ میری گزارش پر آج رات مانگ کر دیکھیے رب سے کیسے رب عطا کرتا ہے انشاءاللہ عز و جل. میں پھر وہی کہہ رہا ہوں جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بھئی رات بھر آج رات کیوں عبادت کرتے ہو. ایک سوال مجھ سے کسی نے کیا کہ جی ہم آفس میں بیٹھے ہوئے تھے تو کسی نے مجھ سے سوال کیا شفیع بھائی ذرا یہ بتائیے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار اس رات کو نہیں جاگنا چاہیے، اس رات کو نہیں جاگنا چاہیے. میں نے کہا حضرت علی فرماتے ہیں جاگو، رات کو جاگو صبح روزہ رکھو. یہ حضرت علی کا فرمان ہے، رات کو جاگو رب کی عبادت کرو اور اس رات 15 شعبان میں صبح روزہ رکھو. یہ حضرت علی کا فرمان ہے. تو میں نے کہا حضرت علی سے زیادہ جانتے ہیں. صحیح بات، بالکل. کیا حضرت علی سے زیادہ جانتے ہیں. اچھا پھر آسان فہم بات، دنیاوی بات کرتے ہیں. ایک بات بتائیے، ایک بندہ رات کو جاگتا ہے، اگر کوئی شخص جاگ لیتا ہے اور رات کو عبادت کر لیتا ہے، نفل پڑھ لیتا ہے، مغفرت طلب کر لیتا ہے، درود پڑھ لیتا ہے، قرآن پڑھ لیتا ہے، نعتیں پڑھ لیتا ہے، حمد باری تعالیٰ پیش کر لیتا ہے، برا کام کرتا ہے اچھا کام کرتا ہے؟ اس میں برائی کیا ہے؟ برائی اس میں کوئی بتائیں، اس میں کوئی برائی کیا ہے؟ اچھا پھر امت کے ایک اچھی تعداد رات کو جاگ کر عبادت کر رہی ہے، مسجدوں میں ذکر ہو رہا ہے، لوگ جگہوں پر ذکر کر رہے ہیں، کوئی نیاز کروا رہا ہے، کوئی کھانے دے رہا ہے، کوئی قبرستان جا رہے ہیں لوگ، ہاں قبرستان میں بھی حدیث بیان کرتا ہوں ابھی. تو مختلف طریقوں سے وہ عبادت میں مشغول ہے، اللہ کی طرف رغبت ہوئی ہے. اس کام سے روکنا کتنا برا کام ہے. امت اچھے کام پر ہے، آپ نہیں مانتے، لیکن آپ روک کیسے سکتے ہیں اچھے کام کو؟ روکے نہیں، اچھے کام کو جاری رہنے دیں. امت اچھا کام میں مشغول ہے. وہ امت جو رات بھر سو کر گانے بجانے موبائلوں میں یوٹیوب دیکھ کر مصروفیت میں رات گزار رہی ہوتی ہے، آج کی رات وہ سب چھوڑ کے اللہ کی طرف مشغول ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف رغبت کی ہوئی. تو اچھے کام میں اس کو جانے دیجیے، نہ کہ اس کو روکا جائے. پھر حدیث موجود ہے اور حدیث بھی کس الفاظوں کے ساتھ موجود ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، یہ نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، فرمایا رب فرماتا ہے رات کو جاگو دن میں روزہ رکھو. حضرت علی فرماتے، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا مومنین کی ماں، اللہ اکبر، فرماتی ہیں کہ میں نے ترمذی پڑھ رہا ہوں، فرماتی ہیں میں نے جب حضور کو کچھ دیر پہلے دیکھا تو اپنے بستر پہ موجود تھے، کچھ دیر کے بعد دیکھا تو حضور بستر پہ موجود نہیں تھے. مجھے گمان ہوا کہ حضور شاید کسی دوسری زوجہ کے پاس چلے گئے. میں تلاش کرتی ہوئی حضور کو، تلاش کرتے 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 میں قبرستان پہنچی. کہاں؟ جنت البقیع قبرستان. جنت البقیع میں دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں موجود ہیں. مجھے دیکھا تو فرمایا کیا عائشہ تم گمان کرتی تھی، اے صدیق کی بیٹی، کیا تم یہ گمان کرتی تھی کہ نبی تمہارے ساتھ حق تلفی کرے گا؟ اللہ اکبر. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، میرا گمان یہ نہیں تھا.
آپ مالک ہیں، جسے چاہے وقت دیں، آپ مالک ہیں، مجھے کیسے اعتراض ہو سکتا ہے؟ آپ تو مالک ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ آج 15ویں شب ہے، شبان کی 15ویں شب ہے، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کی بکریاں، ایک قبیلہ تھا اس کی بکریاں موجود، بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر آج مسلمانوں کی امت مسلمہ کی مغفرت فرماتا ہے، اللہ اکبر۔ آپ سمجھیے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نہ ماں والد ہیں اس قبرستان میں، نہ والدہ ہے، نہ کوئی بھائی بہن ہے، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کس لیے لے گئے تشریف وہاں پر؟ امت کی بخشش و مغفرت کے لیے۔ تو امت کی بخشش و مغفرت کے لیے قبرستان جا کر دعا کرنا آج کی رات میں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ تو جو لوگ جاتے ہیں اس نیت سے تو وہ بالکل جائیں، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ادا کرتے ہوئے اس قبرستان والوں کے لیے امت کی بخشش و مغفرت کی دعا کریں۔ تو حضور کا وہاں جانا، اس رات میں جانا، خاص اس رات میں جانا، اور پھر حضرت ام عائشہ کو بات کو تنہائی میں بیان کرنا، تنہائی میں بیان کرنا، پھر صبح ام عائشہ کا سب کو بیان کرنا، پھر سب کو بیان کرنا، پھر کتابوں میں آ جانا، اور ترمذی کا سب جگہ پھیل جانا، پوری امت میں پھیل جانا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو رازدار مصطفیٰ تھیں، ٹھیک ہے نا، رازدار مصطفیٰ تھیں، انہوں نے اس کو راز نہ رکھا، اس کو امت تک پہنچایا، کیونکہ ضرورت تھی، وہ جانتی تھی کہ یہ ضروری ہے، اس رات کی اہمیت بیان کرنا ضروری ہے، تو انہوں نے بیان فرمایا کہ اس رات اتنے لوگوں کی بخشش و مغفرت ہوتی ہے، اے امت تم سونا نہیں، نہ ذہن میں سونا نہ نیند میں سونا، تم جاگنا، اللہ سے مغفرت طلب کرنا، پوری رات تمہارے لیے رحمت برس رہی ہوگی، رب باری تعالیٰ تمہاری طرف کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہوگی، اپنی شان کے مطابق وہ دنیاوی آسمان پر نزول فرمائے گا، اور پھر تم جو مانگو گے تمہیں عطا ہو جائے گا۔ یہ دو احادیث مبارکہ، ایک ترمذی کی، ایک ابن ماجہ کی، اتنی مستند احادیث، صحیح 7 حدیث کی 6 مستند کتابیں شوبی بھائی، جن پر امت متفق ہے، صحیح 7، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، جامع ترمذی اور جامع نسائی، ان صحیح 7 کی احادیث میں یہ دونوں احادیث موجود ہیں۔ پھر اس رات کے لیے اتنی خوبصورت ایک نفل موجود ہے ہمارے پاس، صلاۃ التسبیح، کتنی خوبصورت نفل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا اپنے حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرمایا، اے چچا جان آپ کو کچھ عطا کر دوں، یہ 4 نفل ہیں، 4 نفل نماز ہے، اسے پڑھیے، جو شخص اسے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بے شک کتنی بڑی بات ہے، آپ جتنی چیزیں پڑھ رہے ہیں وہ صغیرہ گناہوں کی تلافی ہے۔ صلاۃ التسبیح میں کبیرہ گناہوں کا بھی ذکر ہے، کبیرہ گناہوں کا تذکرہ ہے، اور کبیرہ گناہوں کی بھی تلافی ہو رہی ہے یہاں پر۔ اور اس رات میں جب رب باری تعالیٰ دنیاوی آسمان پر اپنی شان کے مطابق نزول فرما کر طلب کر رہا ہے کوئی بخشش مانگنے والا، اور بندہ کھڑا ہو کر صلاۃ التسبیح کی جماعت پڑھ نماز پڑھ رہا ہو، اور دیکھیں پھر طلب کر رہا ہو یا اللہ مجھے معاف کر دے، رب راضی ہے نا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص یہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ کبیرہ گناہوں معاف فرما دیتا ہے۔ کتنا آسان نسخہ عطا ہوا اس رات کے لیے، آپ کچھ نہیں کر سکتے، صلاۃ التسبیح کی جماعت پڑھ لیں۔ تو سے صلاۃ التسبیح کے حوالے بتا دیں ہمارے، کیونکہ یہ کمی پڑھی جاتی ہے جی جی کہ 300 بار پڑھی جاتی ہے، کیسے ذرا سا کیا پڑھا جی، ہر رکعت میں 75 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا میں تھوڑا سا اور بیان کر دوں کہ صلاۃ التسبیح کے متعلق میرے آقا حضور سید عالم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان کوشش کریں اسے روز پڑھیں، روز نہ پڑھ سکے تو ہفتے میں ایک بار، ہفتے میں نہیں تو مہینے میں، مہینے میں نہیں تو سال میں ایک بار، سال میں نہیں تو زندگی میں ایک بار ضرور پڑھیں۔ سبحان اللہ، کتنی فضیلت ہے، یعنی کتنی امپورٹنٹ چیز ہے یہ ہمارے پاس۔ اور آج کی رات میں پڑھنے میں سے تو روز رات میں پڑھیں، آخری پہر میں اٹھ جائیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق دنیاوی آسمان پہ نزول فرماتا ہے اور ندائیں بلند ہوتی ہیں، کوئی مانگنے والا اس ٹائم مانگ لیں، اللہ گناہ ہو جائے سبزت صلاۃ التسبیح تیسرے پہر میں اٹھ کے پڑھ لیں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ تو محبوب ہے، فرماتا توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو کتنا اچھا نسخہ ہے۔ آپ نے عرض کی کہ کس طرح سے پڑھی جاتی ہے، تو ہر رکعت میں 75 مرتبہ جو ہے وہ 4 نفل ہیں، 4 نفل پڑھے جاتے ہیں، اور 4 نفل کی نیت کی جائے گی۔ سب سے پہلے جو ہے وہ آپ ثنا پڑھتے ہیں، ثنا کے بعد جو ہے آپ اس کو 15 مرتبہ
کل تسبیح پڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اگر پوری پڑھے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تو برکت ہی برکت ہے. لیکن سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تک اچھا ان کو لازم پڑھے. مطلب کیسے اس کی ترتیب کیسے یاد رکھے؟ اچھا ترتیب یاد کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے آپ اپنے ذہن میں ایک تو نقشہ بنا کے چلیں, 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ, یا پھر اپنی انگلیوں کو یہ اٹھائیں نہیں, ہلائیں نہیں, موومنٹ نہیں دیں کیونکہ نماز میں موومنٹ منع ہے, لیکن آپ انگلی کو دباتے رہیں. پہلی انگلی دبا لیں, دوسری انگلی دبا لیں, تیسری دفعہ پڑھا تیسری دبا لیں, چوتھی زور سے دبا لیں, پانچویں دبا لیں, پھر دوسری دبا لیں, چھٹی ساتھ, اس طرح سے آپ اپنی دونوں ملا کے 10 ہوگی. اس کے بعد اسی ترتیب اسی طرح سے 15 پہلے پڑھنی ہے, پھر تو آپ نے جو ہے تلاوت کرنی ہے, الحمد شریف یا سورت پڑھنی ہے, پھر 10 مرتبہ پڑھنی ہے, پھر رکوع کے بعد 10 دفعہ رکوع کی تسبیح, رکوع میں 10 دفعہ, پھر قیام میں 10 دفعہ, پھر سجدے میں, پھر تشہد میں, پھر بیٹھ کے 10 دفعہ, پھر سجدے میں. اس طرح یہ 75 ہو جائیں گی. 15 اور 10 25. ایک رکعت میں جو ہے وہ 75 مرتبہ. 15 پہلے ہو جائیں گی تلاوت سے پہلے, اور 10 تلاوت کے بعد 25, 10 رکوع میں 35, 10 قیام میں 45, پھر 55, پھر 65 اور پھر 75 پوری ہو گئی. پھر اسی طرح 4 رکعت آپ نے ادا کرنی ہے. تیسری رکعت میں جب آپ کھڑے ہوں تو تیسری رکعت میں بھی آپ سبحان اللہ سے ہی شروع کریں جو علماء نے طریقہ بتایا ہے. دوسری رکعت میں بھی آپ اتحیات کے بعد کھڑے نہ ہوں, درود شریف پڑھ کے کھڑے ہوں. اچھا درود شریف پڑھ کے پھر کھڑے ہوں, اور ثنا سے پھر تیسری رکعت شروع کریں, اور پھر اسی طرح سے 2 رکعت اور ادا کر لیں. 4 رکعت کا یہ طریقہ کار ہے. اچھا کوئی کمی بیشی آپ کو ہو جاتی ہے, بھول چوک اگر ہو جاتی ہے, بھول چوک ہو جاتی ہے, آپ سمجھتے ہیں کمی بیشی ہے, تو آپ آخری رکعت میں اس کو پڑھ لیں. یہاں تک علماء نے فرمایا کہ سلام پھیر کے بغیر کسی سے بات کی اپنی تعداد پوری کر لیں, پھر دوبارہ کر لیں. ٹھیک ہے. اگر آپ جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو جماعت میں کبھی جلدی تیزی ہو جاتی ہے, تو آپ کی تعداد جو رہ گئی ہے وہ آپ سلام پھیر کے جو ہے, اگر امام سلام پھیر دیتا ہے تو اس سلام پھیرنے کے بعد آپ اپنی تعداد پوری کر لیں. تو آپ مطلب اگر ہے تو سلام پورے سلام پھیر لیں یا ایک سلام پھیرنے کے بعد؟ یہ دونوں سلام پھیر لیے, دونوں سلام پھیرنے کے بعد بغیر کسی سے بات کی اپنی جو ہے وہ تعداد پوری کر لیں. تو یہ صلاۃ التسبیح کا طریقہ ہے. تو میں نے اسی لیے کہا کہ کیونکہ یہ ایسی نماز ہے کہ جو شاید ابھی وقت ملے گا لوگوں کو, وقت ہے ابھی لوگوں کے پاس, پڑھ سکتے ہیں ابھی تو مطلب فجر تک. ایک اور نسخہ آج کی رات کے لیے عطا کروں گا. بسم اللہ. میرا آقا حضور سیدی عالم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے. کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ. کتنا آسان نسخہ ہے. 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے, اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے, خواہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کتنا بڑا نسخہ ہے. سبحان اللہ و بحمدہ. سبحان اللہ. 100 کی ایک تسبیح پڑھ لے, 100 کی ایک تسبیح پڑھ لے. سبحان اللہ. کتنی آسان سی بات ہے, کتنی آسان. جو لوگ پڑھ رہے ہیں تسبیح نکالیں, ہاتھ آپ کے تسبیح بنے میں شروع ہو جائیے, یہ سنتے رہیے اور اپنی تسبیح پوری کیجیے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ و بحمدہ. بیان ختم ہو اس کے بعد اپنی کچھ کام کیے بغیر اٹھیے اور صلاۃ التسبیح کی جماعت کے لیے کھڑے ہو جائیے. جنہوں نے پڑھ لی ہے ماشاءاللہ ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں اور اپنے لیے بھی دعا کریں, وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے پڑھ لی ہے. جنہوں نے نہیں پڑھی ہے وہ ابھی فوری طور پہ پڑھ. میں بھی زندگی میں پتہ نہیں کئی بار پڑھ تو چکا ہوں, میں بھی کئی بار جماعت, بلکہ جتنا پڑھ لیں اتنا کم ہے. ہم نے یہاں بھی جماعت کی تھی, بالکل مجھے یاد ہے. یہاں بھی ایک دفعہ میں نے پروگرام سے پہلے میں ستار کو یہی بول رہا تھا, میں نے کہا یہاں پر ایک وقت تھا کہ یہاں پہ یہیں پر جماعت ہوئی, عمران شیخ تاری پوری عمران شیخ تاری, الحاج عمران شیخ صاحب کے ساتھ تھے ہمارے, صلاۃ التسبیح جماعت کی, بالکل ہمیں جماعت یہیں کی تھی. بالکل. اللہ تعالیٰ بار ہمیں موقع عطا فرمائے اور اپنی طرف طلب رکھے, اپنی محبت میں رغبت عطا فرمائے. آج کی رات اللہ سے محبت کی رات ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ معافی کی رات ہے نا. بے شک, بے شک. تو معافی رب سے مانگو, اور معافی نامے سے نہ بھیجیں, معافی جا کے مانگ لیں. اصل میں پتہ اپنے پروگرام میں شروع میں نے یہی ذکر کیا کہ لوگ وہ پوری ایک لسٹ بنائی انہوں نے 1000 لوگوں کی, اور وہ ایک یار کہ بس جو بھی کہا سنا تو مجھے معاف کر دینا. اب وہ چلو جس کا تم نے دل دکھایا اس میں ہو سکتا ہے 4-5 لوگ ایسے بھی ہوں گے, چلو ٹھیک ہے, مگر اس میں میرے خیال میں باقی 900 لوگ ایسے ہیں جن سے ملے کبھی نہیں. دیکھیں فارمیلٹی پہ چلے گئے نا, مطلب جن سے ملے بھی نہیں نا, وہ ملے بھی نہیں. میرے پاس بھی بہت سارے ایسے میسیجز سے جنہیں میں جانتے بھی نہیں, اور وہ میسیج مجھے معاف کر دیں یار. ان کے خطوط تھے. تو یہ مطلب کیسی معافی ہے, کیسی جائیداد پر قبضہ کر دیا ہے. لیکن خیر اصل معافی تو آپ اپنے ماں باپ سے مانگیں جن کی آپ نے حق تلفی کی ہو, جن کے ساتھ آپ نے بدتمیزی کی ہو, اونچی آواز میں گفتگو کی ہو, ان کے ساتھ بے ادبی کی ہو, گستاخی کی ہو, ماں باپ کی نافرمانی کی ہو, کیونکہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں قرآن میں کتنی بار رب نے ماں باپ کے لیے حکم فرمایا ہے, تو اپنے ماں باپ سے معافی مانگی. ٹھیک ہے, ماں باپ اگر زندہ نہیں ہے تو ان کی قبروں پر جا کے معافی مانگی. اس کے بعد
اپنے بہن بھائیوں سے معافی مانگیے. اگر آپ سے کسی کی حق تلفی کی ہے, کسی سے ناراضگی ہے, کوئی رشتہ دار, قریبی رشتہ دار آپ کا ناراض ہے, صلہ رحمی. دیکھیں اس رات ہر ایک کی مغفرت ہوتی ہے سوائے ان لوگوں کے شراب کی پینے والے کی, زنا خور کی, صلہ رحمی کرنے والے کی, رشتہ توڑنے والوں کی. ان کی بھی علاوہ سب کی بخشش ہو جاتی, مغفرت ہو جاتی ہے. تو آپ اس میں شامل نہ ہوئیے رشتہ داروں میں جو آپ کے اصل رشتہ دار ہیں, ٹھیک ہے, جو اصل حقدار ہیں آپ کے رشتے کے. ان سے اگر کسی سے ناراضگی ہے اس سے معافی مانگ کے رشتہ داریوں کو جوڑیے. یہ راتیں جوڑنے کی ہیں, ان راتوں میں جڑ جائیے ان کے ساتھ, نہ کہ آپ ادھر ادھر میسج کر کے ایک فارمیلٹی پوری کر کے اور خوشی منا کر سو جائیں کہ جی میں نے تو معافی مانگ لی, آج میں تو معاف ہو گیا. پورے پاکستان سے معافی مانگی میں نے ایک دفعہ میں. معافی تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حق ادا فرمایا ہے وہ سب سے پہلے ماں باپ ہے نا. بے شک بے شک. اگر آپ نے ماں باپ کے ساتھ کوئی نافرمانی کی ہے, گستاخی کی ہے, بے ادبی کی ہے, تو پوری کوشش کیجئے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ وقت صرف کیجئے, ان سے معافی مانگیے, قدم پکڑ کے ہاتھ پر جوڑ کر معافی مانگیے. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا. ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی رب نے, کتنا بڑا درجہ عطا کیا. اور باپ کو جنت کا دروازہ کہا, جبکہ باپ کا ذکر عام طور پہ آپ دیکھیں باپ کا ذکر کہیں بھی نہیں ہوتا, جبکہ حکم کیا ہے لیکن آپ دیکھیں نا کہ باپ کو دروازہ, جنت کا دروازہ, جی. مطلب دروازے سے جب آپ جائیں گے تو جنت میں جائیں گے نا. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل مگر ذکر جو ہے وہ جنت کا ہے, دروازے کا نہیں. ایسا ہی ہے. لیکن دیکھیں یہ ہم نے اپنی طرف سے توجہ کی ہے نا, ہم نے خود دین سے دوریاں ہیں, ہم نے دین کو پڑھا نہیں. اگر قرآن کو پڑھیں, احادیث مبارکہ کو پڑھیں تو اتنی احادیث مبارکہ, ایک طویل حدیث ہے, کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو ماں باپ کے اوپر بیان کریں گے. تو انشاءاللہ ایک طویل حدیث ہے کہ وہ باپ نے شکایت کی بیٹے کی, اور پھر بیٹے نے باپ کی شکایت کی, اور وہ پھر باپ کو بلایا گیا, اور حضور کے جو الفاظ تھے, حضور زاروں قطار رو رہے تھے, اور وہ پوری ایک طویل حدیث ہے. اور وہ حضور نے فرمایا کہ تو بھی تیرے باپ کا ہے, اور تیرا جتنا وہ مانگا تھا میرا باپ میرا مال خرچ کر دیتا ہے. تو حضور نے جب وہ سنا, ساری پوری باپ کی بات سنی اور بیٹے کی بات سنی, تو حضور زاروں قطار رو رہے تھے کہ بیٹے نے باپ کی شکایت کی میرا مال خرچ کر دیتا باپ میرا. اتنا زارو قطار آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے تھے, ایسے کہ آنکھوں سے آنسو کے فوارے جاری تھے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہچکیاں باندھتے ہوئے فرمایا اس بیٹے کو کہ تو بھی تیرے باپ کا ہے, اور تیرا جو مال ہے وہ بھی تیرے باپ کا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ تو ہماری دین سے دوری ہے نا, کہ ہم سمجھ نہیں رہے کہ باپ کے متعلق بڑے ارشادات ہیں. باپ اگر ہاتھ اٹھا کر دعا کر دے, ان دعاؤں میں جو اولاد کے لیے قبولیت کی دعائیں ہیں ان میں باپ کا نام سب سے سارے فہرست ہے. کہ اگر باپ ہاتھ اٹھا کر اولاد کے لیے دعا کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا ہی رد نہیں فرماتا. سبحان اللہ, واہ واہ واہ. اب اس کے لیے باپ کا ہونا, باپ کا یہ ہونا ضروری ہے. باپ اتنا نمازی ہو, پرہیزگار, تمہارے لیے ولی کامل ہے. بے شک بے شک. تمہارا اصل پیر تمہارا باپ ہے, تمہاری ماں تمہاری اصل پیر ہے. واہ واہ. سارے پیر اپنی جگہ, ہم تو خود پیری مریدی والے. آپ نے دیکھا میں تھارو شاہ سے تشریف لایا ہوں. تھارو شاہ میں عرس مبارک تھا حضور شیخ الاسلام میرے مرشد حضرت خواجہ مفتی محمد عبد الجلیل المعروف ابا جی حضور رحمۃ اللہ علیہ کا. اور الحمدللہ رب العالمین, جیسا آپ سے ہمیشہ ذکر ہوتا تھا کہ ہم ایک جامعہ بنا رہے ہیں, اس دفعہ ہم نے اس کا افتتاح بھی کیا الحمدللہ, جامعۃ الجلیل. ہم تو ابھی تک دور ہیں اس سے. نہیں انشاءاللہ آپ دور نہیں ہوں گا, بانا جانا رہے گا انشاءاللہ. چلے بہرحال تو آپ کی شکایت بھی ختم کرنی ہے انشاءاللہ. آپ کو تاروشہ لے کے جانا ہے. مگر میں پتہ شفیع آپ کو بلانے کا مقصد پتہ پروگرام میں یہی ہوتا ہے, میرے بلانے کا مقصد کہ آپ مطلب ایک معلومات جو ہے وہ مجھے بھی ملتی ہیں, ہمارے سننے والوں کو بھی, دیکھنے والوں کو بھی, کہ مطلب بڑی لازمی نہیں کہ ہر بات ہمیں معلوم ہے. جی جی. جب اللہ تعالیٰ نے ایک رابطہ رکھا ہے آپ سے, ماشاءاللہ سالوں گزر گئے, ایفو منٹ سے آپ کا جو رابطہ ہوا ہے, تو یہ صرف آپ کو بلانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ پہلا فون میرا آپ کو اسی لیے ہوتا ہے کہ آپ سے ٹائم ملے, پھر میں اس کے بعد ٹائم سیٹ کریں. تاکہ آپ شب معراج پہ بھی آپ نے فون کیا تھا, لیکن میں کراچی میں نہیں تھا. تو اسی لیے کہ تھوڑا انفارمیشن, تھوڑی ہمیں معلومات ملتی ہے دینی حوالے سے, ضروری ہے. مطلب جاننا یہ ہمارا حق بھی ہے اور ہم پر فرض بھی ہے کہ ہم جانیں. مسلم علم حاصل کرنا ہر مرد عورت پر فرض قرار دیا, اور علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کے گہوارے تک. کوئی عمر نہیں ہے, کوئی وقت نہیں ہے, علم حاصل کرو جہاں سے ملتا ہے. ہم ڈگری تو حاصل کر لیتے ہیں, مطلب دینی معلومات, دینی علم حاصل کی کوشش نہیں کرتے ہیں. باقی ڈگری کا تو سب آ جائے. لیکن علم حاصل کرنے کے امام بخاری کو آپ پڑھیں تو امام بخاری نے باقاعدہ تذکرہ فرمایا کہ میں فلاں علاقے میں حدیث کے لیے فلاں علاقے میں اتنی دفعہ گیا, فلاں علاقے میں اتنی دفعہ گیا, فلاں علاقے میں اتنی دفعہ گیا, فلاں علاقے میں اتنی دفعہ گیا. علم لینے کے لیے, علم کے لیے, علم کی روشنی دیکھیں نا آپ, علم کتنا بلند و بالا ہے کہ انہوں نے کتنی محنت کی. حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی ولیوں کے سردار ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھیں تو وہ علم کے لیے کتنے سرگردہ رہے. جس کو آپ اٹھا کے پڑھ لیں, چاہے میں امام ترمذی کو پڑھ لیں, امام مالک کو, امام ابو حنیفہ کو, امام احمد بن حنبل کو, امام شافعی کو, کسی کو اٹھا کے پڑھ لیں آپ,
حضور کے چچا زاد بھائی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھیں آپ، ٹھیک ہے نا، حضرت عبداللہ ابن عباس کے نام سے مشہور ہے، حضرت ابن عباس کو پڑھیں، وہ حدیث کے لیے لوگوں کے گھروں کے آگے بستر ڈال دیا کرتے تھے، لوگوں کے گھروں کے آگے بستر ڈالے کرتے تھے کہ صحابی نکلے اور مجھے کوئی حدیث بیان کر دیں. یعنی کتنی مشقتیں اور کتنی محنتیں ہیں علم کے لیے. ہمیں تو علم بنا بنایا ملا بالکل. بخاری اٹھائیں اور پڑھ لیں. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے نا. اب تو چینل بھی موجود ہے. علامہ گوگل بھی کافی چیزیں نکال کے دے دیتے ہیں. لیکن کوشش کرا کریں علامہ گوگل سے رہنمائی نہ لیں, اپنے علماء سے رہنمائی. علامہ گوگل کبھی کبھی الٹی سیدھی بھی دے دیتے ہیں. جی بہت کچھ ہو جاتا ہے, بہت کچھ ہو جاتا ہے. آپ کہیں سے کہیں نکل جاتے ہیں. ہاں بالکل صحیح بات ہے. تو وہ اصل راستے کو حاصل کریں. ٹھیک ہے نا. فصلوا علی ذکر ان کنتم لا تعلمون. جب تمہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اہل علم سے سوال کرو. اہل علم سے سوال کرنا سیکھیں, اہل علم کی طرف متوجہ ہونا سیکھیں. انشاءاللہ علم آپ کے پاس آئے گا. مگر ہمارے ساتھ مسئلہ ہے کہ ہم بتائیں دینی علم کے بارے میں کسی سے پوچھتے بڑے ہچکچاتے بھی, کہتے ہیں یار کوئی کیا کہے کہ دیکھو مجھے یہ معلوم نہیں ہے. دیکھیں یہ بھی دین سے دوری ہے. مطلب یہ بھی تو ہمارے ہیں نا, یہ بھی ہمیں سوچنا ہی نہیں, ہمیں تو ہچکچانا نہیں ہے نا. دین میں شرم نہیں ہے نا, دین کے معاملات میں شرم نہیں ہے, شریعت میں اس معاملات میں شرم نہیں ہے. علم پوچھنے سے ہی آئے گا. قرآن کہہ رہا ہے, قرآن میں اللہ عز و جل فَاسْأَلُوا عَلَىٰ ذِكْرٍ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جب تمہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اہل علم سے سوال کرو. بے شک. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تربیت فرمائی, تمام صحابہ نے یہ تربیت فرمائی کہ سوال کیا کرو. سوال کریں گے تو آپ کو علم پتہ چلے گا. بالکل. حضور سے صحابہ سوال کرتے تھے تو جوابات ملتے تھے نا. کسی مشکل میں پھنس گئے, آ گئے حضور کے پاس, حضور یہ بیان فرما دیجئے, حضور یہ بیان فرمائیے. صحابہ کے دور بھی دیکھیں آپ, تو آپ تھے علم ایسے ہی پہنچا ہے نا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو پڑھیں تو ان کی بارگاہوں میں ان کے شاگرد بیٹھے ہیں اور سوالات کر رہے ہیں. بالکل صحیح. بڑی خوبصورت ایک بات یاد آ گئی مجھے کہ وہ ان کے شاگرد سے ذہن میں آ گئی کہ اگر ہم چاہیں تو کیا نہیں کر سکتے, چاہیں تو کیا نہیں, بس ایک ذہن میں بات ہے, یہ گوش گزار کر. وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں امام ابو محمد. حضرت کی چھوٹے تھے تو حضور کے حضرت کے بعد تعلیم حاصل کرنے آئے, کلاس میں بیٹھے, حضرت نے دیکھا تو فرمایا تم ابھی چھوٹے ہو, تم پہلے حفظ کرو. اچھا, تم پہلے حفظ کرو پھر میری کلاس میں آنا. ایک ہفتے کے بعد حضرت پھر آئے تو وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو حضرت نے کہا میں نے آپ کو کہا تھا نا پہلے تم حفظ کرو پھر آنا. حضرت آپ نے کہا تھا حفظ کرو تو میں حفظ کر کے آیا ہوں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یہ ہیں ہمارے اکابرین, کیا بات ہے, جن پر اللہ کی رحمت نازل, اللہ تعالیٰ آج بھی ان کی تربت پر کروڑ رحمت نازل فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر خوب رحمتیں, ان کے صدقے میں ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے. فرمایا آپ نے کہا تھا حفظ کر کے آؤ, میں حفظ کر کے آ گیا ہوں. ایسے اکابرین اللہ کی رحمتیں ہیں. جو پڑھتے گئے وہ یاد ہوتا گیا, جو پڑھتے گئے وہ حفظ ہوتا چلا گیا. یہ اللہ کی رحمتیں ہیں. پھر اللہ نے ان سے دین کے خوب کام لیے. انہوں نے رب کے آگے اپنے آپ کو پیش کیا. دین کے لیے پیش کرنا پڑتا ہے. آپ نے پیش کیا, پھر رب نے آپ سے کام لے لیا, پھر رب آپ سے کام لیتا چلا جاتا ہے. تو آج کی رات دیکھیں کتنی خوبصورت رات ہے. ان الفاظوں کو یاد رکھیں, سیکھیں, علم سیکھیے. علم ہے, اور علم سیکھیں گے تو ساری چیزیں آپ کے ہاتھ میں ہیں. دین کا علم سیکھنا, جب بندہ گھر سے نکلتا ہے, طالب علم گھر سے نکلتا ہے علم دین کے لیے, تو جب وہ گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اپنے پروں کو پھیلا دیتے ہیں, اس پر چل کر تو علم دین حاصل کرنا. سبحان اللہ. فرشتوں کے پروں پہ چل کے علم دین حاصل کرنا کتنی بڑی سعادت ہے حضرت, کتنی بڑی سعادت ہے. اس سعادت کو ہمیں سمجھنا ہے. علم دین حاصل کرنے کے لیے کتنی احادیث آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہیں, کتنی احادیث ہیں علم کے لیے. ٹھیک ہے, طلب العلم فرض قرار دیا, تو کم سے کم اتنا علم ضرور سیکھ لیں جتنا آپ پر فرض ہے. بے شک. فرضی علوم ضرور سیکھیں, طہارت کا علم سیکھیں. ٹھیک ہے, اللہ عز و جل سے کے متعلق علم سیکھیں. میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں نبوت سیکھیے, آخرت کے متعلق سیکھیے, جنت دوزخ کے معاملات سیکھیے. ان کو سیکھیں گے, جنت کے بارے میں پڑھیں گے تو جنت پتہ سے محبت ہوگی, دوزخ کے بارے میں پڑھیں گے تو دوزخ سے دور ہوں گے. صحیح بات ہے. اللہ عز و جل کے متعلق جتنا جانیں گے اتنا اس کے قریب ہوں گے. آج تک ہم جانتے ہیں قل واللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ ایک ہے, اللہ بے نیاز ہے, نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس نے کسی سے جنا کیا. ٹھیک ہے, اگر اس کے معنی سمجھنے بیٹھے تو کسی کو نہیں سمجھ میں آتے. معنی بھی تو سمجھنے ہیں. اللہ یکتا ہے, ایک بھی نہیں ہے, یکتا ہے, اپنے اندر یکتا ہے. دیکھیں نا, اللہ تبارک و تعالیٰ یکتا ہے. اس کی یکتائی کیسی ہے, وہ کیسے یکتا ہے, اللہ کیسے قادر ہے تو کیسے قادر ہے, قدیر ہے تو کیسے قدیر ہے, یہ پڑھنا ہے. اس کی صفات کیا ہے, اس کی ذات کیا ہے, وہ کیسا ہے. جیسے وہ آئے تھے, یہ قل هو اللہ احد جب نازل ہوئی تو مشرکین آئے تھے اور حضور سے سوال کیا کہ حضور تو آپ کا اللہ کیسے بنا, کس چیز سے بنا ہے, زبرجد لکڑی سے بنا ہے یا سونے چاندی ہے اس سے بنا ہے. تو پھر یہ آیت نازل, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. نبی ان کو بتا دیجئے کہ اللہ یکتا ہے,
بے نیاز ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا نہ اس نے کسی کو جنا، ان کو بیان کر دیجیے. تو بات یہ ہے کہ دین کو سیکھنا پڑے گا، دین کو سمجھنا پڑے گا. سورہ فاتحہ لیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اگر سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے بیٹھوں تو 40 اونٹوں کی پشتیں کتابوں سے بڑھ جائیں، سورہ فاتحہ کی تفسیر ختم نہ ہو. سبحان اللہ. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 16 سال میں سورہ بقرہ ختم کی. 16 سال میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، نبیوں کے بعد انسانوں میں سب سے افضل میرے ابو بکر ہیں. کتنا علم ہوگا، حضور سے سب سے زیادہ قربت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا عطا ہوئی. سب سے زیادہ قریب حضرت ابو بکر صدیق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو آپ سمجھیے کہ اتنا جو قریب ہو اور اتنا علم کا بحر علوم و علم کا سمندر ہو، اور وہ 16 سال میں سورہ بقرہ ختم کرے، اس کو پڑھے، اس کو سمجھے، اس کو سیکھے، تو سوچیں پھر ہم کیا ہیں. ہم چاہتے ہیں ایک دن میں پورا قرآن سمجھ لیں. تو ٹھیک ہے نا. تو اس کو اس طرح نہیں آئے گا، اس میں محنت کرنی پڑے گی. کم سے کم ترجمے سے قرآن تو پڑھیں. رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے، نیت کیجئے کہ انشاءاللہ اس رمضان المبارک میں قرآن ہم 4 ختم کرتے ہیں، 5 ختم کرتے ہیں. میں انکاری نہیں ہوں کہ آپ کو تلاوت کا ثواب نہیں ملے گا، بالکل ملے گا. دیکھنے کا بھی ثواب ہے، پڑھنے کا بھی ثواب، سننے کا بھی ثواب. ہر لفظ پہ 10 نیکی، ہر حرف پہ 10 نیکی ہیں، اس سے انکاری نہیں ہوں. لیکن اس کو سمجھنے پر کتنی نیکی ہیں؟ جس مقصد کے لیے قرآن آیا اس کو تو سمجھا نہیں، اس کو سمجھ لیجیے. بھلے ایک قرآن ختم کیجئے لیکن ترجمے کے ساتھ کیجئے. 15 پارے ختم کر لیجئے لیکن ترجمے کے ساتھ. 10 پاروں کی نیت کر لیجئے لیکن ترجمے کے ساتھ کر لیجئے. آپ کو پتہ تو چلے میرے رب کا پیغام ہے کیا. ایک پارہ ختم کر لیجئے پورے رمضان میں، ایک پارہ، لیکن اس کو سمجھ لیجئے کہ میرے رب نے فرمایا کیا، ترجمے کے ساتھ، پوری تفسیر کے ساتھ کہا کیا ہے میرے رب نے، میرے رب فرما کیا رہا ہے. بے شک ہر چیز کا ہم کی تہ میں جانے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس کی تہ میں جائے نا، جو اصل چیز ہے، جو راہ ہدایت ہے، جو حق ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے. یہ ہمارے لیے زندگی کی نجات ہے، ہر چیز کی نجات ہے، ہر چیز سے نجات. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے تو اونٹ کی رسی کھو جاتی ہے تو قرآن مجھے بتاتا ہے کہ اونٹ کی رسی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ قرآن سے محبت ہے. آپ قرآن سے محبت کریں، قرآن آپ سے محبت کرے گا. پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی مولوی کی، کسی تعویذ دینے والے کی، کسی دم کرنے والے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن سے محبت کریں، قرآن ہر چیز میں آپ کی رہنمائی کرے گا. اور یہاں نہیں کرے گا، قبر میں بھی ساتھ جائے گا. بے شک بے شک. جب جا کے لیٹیں گے نا، وہ کہتے ہیں سورہ منجیہ، لڑنے والی سورت، سورہ ملک کو کہتے ہیں سورہ منجیہ، کہ وہ اللہ سے لڑے گی کہ یہ مجھے پڑھتا تھا، یا اللہ اس کی بخشش و مغفرت فرما. تو یہ تو ہمیں محنت اور کوشش کرنی پڑے گی، ہمیں سیکھنا پڑے گا قرآن. قرآن سے محبت کریں. ایک پارہ گڑھیں، میں زیادہ نہیں، آپ سے ایک پارہ تو ترجمے سے پڑھ سکتے ہیں. اب جتنی آپ کی ہمت استقامت. رمضان کا مہینہ آتا ہے عبادت کے لیے، ایک مہینہ. میرے آقا حضور سید عالم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر مسجد نبوی میں تشریف لائے. پہلے ممبر میں قدم رکھا، کہا آمین. دوسرے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین. تیسرے پہ قدم رکھا، کہا آمین. صحابہ نے پوچھا حضور کیا فرمایا آپ نے؟ فرمایا جبریل امین تشریف لائے تھے اور معصوم جبریل نے بد دعا دی کہ حضور جو رمضان کو پالے اور اپنی بخشش و مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک و برباد ہو جائے. رب فرماتا ہے. تو حضور نے فرمایا میں نے کہا آمین، بات ختم. پھر فرمایا میں نے دوسرے ممبر پہ قدم رکھا، انہوں نے فرمایا کہ آپ کوئی اگر اپنے ماں باپ کو پالے یا کسی ایک کو پالے. کون کہہ رہا؟ جبریل امین، جو معصوم ہے، وہ بھی بد دعا کہہ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے. اور اپنی لیے بخشش و مغفرت نہ کروا سکے ماں باپ کو پانے کے باوجود بھی وہ ہلاک و تباہ و برباد ہو جائے. فرمایا میں نے کہا آمین. فرمایا پھر تیسرے پہ قدم رکھا تو اس نے کہا حضور جو آپ کا نام نامی سنے اور درود پاک نہ پڑھے وہ ہلاک و برباد ہو جائے. میں نے کہا آمین. یہ 3 چیزیں کتنی امپورٹنٹ ہیں. اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو ہلاکت اور بربادی مقدر میں ہے. جبریل امین نے دعا کی، رب کی طرف سے آئے تھے، دعا فرمائی، دعا کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ آمین کہہ دیا. بات پوری مکمل ہو گئی. رمضان ملا اور اپنی بخشش و مغفرت نہیں کروائی. ماں باپ ملے، اپنی بخشش و مغفرت نہیں کروائی، جنت حاصل نہیں کی، اور حضور کا نام سنا اور درود نہیں پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم پر علی بربادی اور ہلاکت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اپنے سلیم عطا فرمائے، شعور عطا فرمائے، محبت عطا فرمائے دین سے. آمین. جی بالکل. اور رخسار ناظم آبادی صاحب یہ ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں اور پوئٹ بھی ہیں ماشاءاللہ، بحرین میں ہوتے ہیں. اور کہتے ہیں السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. اور کامران جان ہمارے بہت پیارے سے دوست ہیں، بڑے پرانے دوست ہمارے ماشاءاللہ. کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت خوب سے پروگرام پیش کیا آپ نے شعبے بھائی. جزاک اللہ جی، خوش رہیں کامران جان. بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. اور سے
صفدر صاحب، صفدر بھائی ہمارے بہت ہی ماشاءاللہ بڑے موسٹ سینئر ہمارے جرنلسٹ ہیں ماشاءاللہ، بہت ہمارے سینئر ہیں، اور صفدر بھائی کے لیے بہت ساری دعا کرنی ہے، ابھی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے صفدر بھائی کو صحت و تندرستی اور لمبی عمر دے، بیمار بھی ہیں صفدر بھائی ہمارے ماشاءاللہ، اللہ بیمار اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے.